अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अरशद शरीफ शहीद की इन्वेस्टिगेशन, उनकी शहादत की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से। एक रिटायर्ड जज उसको हेड करेंगे। इस कमीशन ये कहा जा रहा था, मुतालबा ये था, अब ज़ाहिर है ये तो फैमिली डिसाइड करती है, ज़ाहिर है ये प्रोरोगेटिव उन्हीं की तरफ रहने देते हैं कि वो इस कमीशन के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन PFUJ की जानिब से कम अज़ कम इस कमीशन को रिजेक्ट किया गया है। एक टीम केनिया में ऑलरेडी मौजूद है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक कमीशन रिटायर्ड जज जो उसको हेड करेंगे, वो कमीशन बनाया गया है, हुकूमत की जानिब से बनाया गया। और हुकूमत कौन है? यह हुकूमत वो है जिसने 16 FIRs अरशद शरीफ के खिलाफ चमन से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक की। ये वो हुकूमत है जिसने यहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि गद्दारी और बगावत हुई है। ये वो हुकूमत है जिसने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। बहुत से सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब हम सारे जानना चाहते हैं, और ये जवाबात कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर कमीशन ही सामने उन सवालों के जवाब ला सकता है। बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है और हमारी जानिब से भी किया जा रहा है कि इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो, कमीशन ऐसा हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसा नहीं जो कि आई वॉश हो, जो दिल करता है छाप दें, जिस किस्म के दलाइल जरूरी या गैर जरूरी दें और कहा जाए जो भी उनकी रिपोर्ट सामने आए। इसलिए शुरू ही ऐसे करें जिससे कम से कम कोई उंगली ना उठा सके, और सबको ये तो कम से कम आप उम्मीद दिलाएं कमीशन बना के कि ये कमीशन इंसाफ करेगा, हकाइक सामने लेकर आएगा। जो ही अरशद शरीफ की शहादत की खबर आई, उस वक्त से हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और तमाम तर उंगलियां हर जगह पॉइंट की जा रही हैं, जिसमें ARY और सलमान इकबाल साहब भी शामिल। अगेन मैं ये दोबारा कहूंगा कि हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर कुछ छुपाने को होता तो शायद हम इसी तरह के किसी कमीशन पर यकीन कर लेते। हम चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जो हकाइक सामने लेकर आए। अरशद को किन हालात में मुल्क छोड़ना पड़ा, ये बार बार मैं पहले भी कह चुका हूं। उसने खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उसने सदर पाकिस्तान को खत लिखा, कहा कि मुझे खतरात हैं, मेरी जिंदगी खतरे में है, और इन्हीं खतरात के बाइस उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये हैं वो हालात जिसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार, देखिए ये पाकिस्तान का मसला है। राना साहब जैसे लोग आएंगे वो पहले दिन से कहेंगे जनाब फलाना है। एक जवाब आया सलमान इकबाल साहब की जानिब से, ज़ाहिर है अपने शौक का, अपने अफसोस का, हमारा भाई था, हम सबका भाई था अरशद। देखिए जब आप एक इदारे में इस तरह इतने क्लोजली काम करते हैं तो आप फैमिली से ज्यादा वक्त अपनी वर्क प्लेस में गुजारते हैं, और हम सारे एक फैमिली की तरह तमाम फंक्शंस पर, तमाम जगहों, जब भी हम वी वर यूज्ड टू गेट टुगेदर, तो ये एक फैमिली थी। हमेशा आप किसी भी इदारे में उठा के देख लें, जो लोग करीब लोग होते हैं, जो इदारे में काम करते हैं, भाइयों की तरह होता है। सलमान इकबाल साहब ने ये बात कही और बात भी बिल्कुल दुरुस्त है जो उन्होंने अपने खत में कही। उन्होंने कहा जब आपका कोई भी शख्स किसी खतरे का ऐलान करता है या खत लिखता है, फर्ज करें जिस तरह अरशद ने लिखा, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इदारे पर होती है। कुछ लोगों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, मुझे किसी वक्त पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दी गई, गार्ड्स दिए जाते हैं, अरशद को भी गार्ड्स दिए गए थे, क्योंकि खतरात थे जिसका इजहार वो अपने खतूत में कर चुका था, जिसका इजहार उन FIRों में था जो अरशद शरीफ के खिलाफ जगह जगह FIRs की जा रही थी। और यह जिम्मेदारी है चैनल की। मैं यकीन माने अगर चैनल अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो बहुत से लोग वो चैनल छोड़ जाते हैं कि हम जो काम करते हैं वो खतरात से जुड़ा है, खतरात से भरा हुआ है वो काम। और अगर इदारा सलमान इकबाल टाइप जो हमारे या जो मालिकान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन दें। अगर मुझे लगे कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, सलमान इकबाल साहब कोई भी किसी भी इदारे में होगा, वो मुझे पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएंगे, मैं जा रहा हूं वहां पे रखा भी जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि मेरी प्रोटेक्शन हो सके, जिसमें मैं जाती तौर पर कॉन्फिडेंट भी हूं और मेरी तसल्ली भी हो। ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये तारीख पाकिस्तान की आप तारीख उठा के देख लें, बार बार होता है। जैसे मैंने कहा अरशद की जिंदगी को खतरा तो उसके खतूत में सारों में लिखे हुए हैं। जो ये हुआ, हुकूमती कैंपेन पहले भी चल रही थी, फिर दोबारा एक हुकूमती कैंपेन शुरू हो गई, जिसका जो भी कमीशन हो बुलाए इनको, पूछे आपको कैसे पता है, कैसे आप पहले दिन आके कह रहे हैं कि ये
اس وجہ سے مارا گیا, اس بزنس کی وجہ سے مارا گیا. آج بھی بہت سی خبریں پلانٹ کی جا رہی ہیں. جو لوگ ارشد شریف کو جانتے ہیں وہ شاید اس بات پر قسم کھا سکتے ہیں کہ ارشد شریف کسی بزنس ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گا کسی کی. یہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں میں کہوں گا سوال پیدا نہیں ہوتا. ارشد شریف یہ کام نہیں کرے گا. لیکن جو آپ پریس کانفرنس سنتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ تو جانتے نہیں کہ ارشد شریف کیا ہے, وہ کس قسم کا جرنلسٹ تھا. کبھی سونے کی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی ٹریفکنگ کی بات کرتے ہیں. یہ بار بار جو الزامات لگائے گئے ہیں اسی وجہ سے. اور سلمان اقبال صاحب, اور ہمارا یہ پہلے بھی یہ ماننا تھا, کہنا تھا, ہم میں سے آپ جس کو بلائیں گے, جس جگہ بلائیں گے, ہم ہر انویسٹیگیشن کا حصہ بننے کو, سلمان اقبال صاحب ہو یا کوئی اور. یہ انہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے, وہ ہر قسم کی انویسٹیگیشن انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں. لیکن انکوائری کمیشن تو ایسا ہو جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہو, جس کو دیکھ کر ہم جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شفاف انکوائری کر سکتا ہے. آپ اگر اپنی مرضی کے کمیشن بنائیں گے اور ایسا لگے گا کمیشنز کو دیکھ کر کہ وہ آپ کی مرضی کے, موسٹ لائکلی آپ کی مرضی کے فیصلے سنائیں گے, یا وہ انصاف یا اس کے حقائق سامنے نہیں لائیں گے, کون اس کمیشن کو انڈورس کرے گا؟ یہ میرا خیال ہے پی ایف یو جے کی جانب سے تو آلریڈی کمزور کمیشن بنا کا یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ کمزور کمیشن ہے, اس کو مسترد کیا جائے گا. لگ ایسے ہی رہا ہے, کیسے ایسے کمیشن پر یقین کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے کیا بات چلتی ہے. لیکن کچھ حقائق پہلے بھی بتاتے رہے ہیں, آپ کو دوبارہ بتائیں گے. خطرات کا خط وہ خود لکھ چکا ہے. بہت سی چیزیں انویسٹیگیٹ ہونی, وہ کون انویسٹیگیٹ کرے گا؟ ایک ایسا کمیشن جس پہ سب کو اعتبار ہو. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی مرضی کے چند لوگ اکٹھے کر کے کوئی کمیشن بنائیں گے تو اس کے اوپر شاید یقین نہیں کیا جائے گا. یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پی ایف یو جے کے لوگ اس کمیشن کا حصہ ہوں, صحافیوں کو بھی بٹھائیں بیچ میں. ظاہر آدھے انویسٹیگیٹر تو ہم خود بن جاتے ہیں جب ہم حالات دیکھ, جس قسم کی کا ہمارا پروفیشن ہے, جس قسم کی سٹوریز یا جس قسم کا کام ہم کرتے ہیں, اس میں تو آپ پی ایف یو جے کے لوگ شامل کریں. ایسے کمیشن بنائیں جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ناٹ اے کمیشن وچ از ہینڈ پکڈ, اور جس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. سلمان اقبال صاحب کا بھی یہ جواب تھا. انہوں نے تو یو این کی بات کی, یو این ہیومن رائٹس آفس, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی انہوں نے بات کی, پوری کوآپریشن کا یقین دلایا ہے. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ, اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا بھی کہا کہ مجھے اگر سیکیورٹی کی گارنٹی دی جائے, اور پاکستان آنے کو بھی تیار ہے, اس کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو بھی تیار ہے. اس چیز کو ختم کرنے سے پہلے یہ والا پرٹیکولر ایشو ہے, حکومت کو چاہیے کہ تھوڑی خاموش رہے. یا تو آپ ہمیں کہیں کہ آپ کو سب پتا ہے. کینیا میں ایک واقعہ ہوا, کمیٹی 2 دن پہلے گئی ہے, حکومت کو کیسے پتا چلا پہلے دن کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے, وہاں پر کس قسم کی ڈیلنگز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ جواب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ٹھہرا ہوا ہے, کس کے پاس ٹھہرا ہے. انٹیریئر منسٹر کو کیسے پتا؟ میں آج بھی نہیں جانتا ان لوگوں کو جس کے پاس ارشد شریف رکے تھے. میں ہر ایک سے اپنے ادارے میں جو اس کے قریب ترین لوگ تھے اس آفس میں یا کراچی اور دبئی میں, ان میں سے اکثر لوگوں کو پتا نہیں تھا جس سے میری بات ہوئی کہ آپ ان کو جانتے ہیں. نہیں, یہ بات رانا صاحب کو کیسے پتا؟ رانا صاحب کو یہ فیکٹ سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کینین پولیس کہتی ہے ہم نے مارا, وہ یقین کر رہے تھے کہ ہم نے مارا. یہ بات کی بات ہے کہ فیصل باڈا نے کہا کہ سازش پاکستان میں ہوئی. یہ بات کی بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی کہ یہ سازش یا یہ پلاٹ بنا, یہاں پر بنا. رانا صاحب پہلے دن کیسے ان کو پتا تھا کہ کوئی سونے کی اسمگلنگ کا کیس ہے, کہ اس چیز کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے؟ ہاؤ ڈیڈ ہی نو؟ یہ واقعہ پاکستان کا نہیں ہے, یہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, یہ پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی پاکستان کی, جس نے ان کو خبر دی. ان کو خبریں کہاں سے آ رہی تھیں؟ یا وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے تھے, یا پھر یہ کمیشن فیصلہ کرے اور ان سے بلا کے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتا تھا وہ سب کچھ جو اور کسی کو پاکستان میں پتا نہیں تھا. بہت قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ فارم ہاؤس اس کا ہے, یہ سلمان اقبال کا ہے, یہ جو کہ بقول سلمان اقبال صاحب سے میری بات ہے, انہوں نے کہا مجھے پتا ہی نہیں, میرا تو ایسٹ ہی کوئی نہیں کہنی ہے, میں فارم ہاؤس دور کی بات ہے. تو کون
یہ بتا رہا تھا یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں رانا صاحب کے پاس, جھوٹی یا سچی, ہو از ٹیلنگ ہم, اینڈ ہی از دی انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. ریمبر دس. سب سے اہم چیز یہ کہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ پاکستان کی ایک اہم ترین کرسی پر بیٹھے, اسی لیے کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی خبریں, مس انفارمیشن, ڈائیورژنس, جس کو استعمال ہوتا ہے گیس لائٹ کوئی اور ڈائیورجنس ہے یہ ساری کی ساری, تاکہ ایشو سے کسی اور چیز پہ لگا دیا جائے, اور آپ کو ہم بتاتے ہیں اندر خانے کھاتا کیا تھا. یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. دے آر ناٹ سنسیئر اینڈ سیریس کہ اس ارشد شریف کی شہادت کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. ہمیں حکومت سے انصاف کی امید کیوں نہیں ہے؟ اس کا اگر دو چیزوں کا موازنہ کریں, کل صدف نعیم ایک صحافی شہید ہوئی, اپنی ڈیوٹی جو وہ کر رہی تھیں, ظاہر ہے اس دوران وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے, رپورٹنگ کرتے ہوئے, چینل 5 سے ان کا تعلق تھا. صرف یہ دیکھ لیں کہ جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی, اور یہ شہادت کل ہوئی, مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر آپ کو ٹویٹ ارشد شریف صاحب والا یاد ہو, انہوں نے نہ افسوس کا اظہار کیا, نہ خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا, نہ کنڈیم کیا اور مذمت کی اس کی, بلکہ مذاق اڑایا, ان اے وے لیسن دے رہی تھی, سبق سکھا رہی تھیں انسانیت کا جس وقت یہ واقعہ ہوا اور ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی. اور منٹوں بلکہ چند ہی تھوڑی ہی دیر میں صدف نعیم صاحبہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو تھوڑی ہی دیر میں مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آ گیا جس میں انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. ڈیپلی سیڈنڈ شی واز لائن آف ڈیوٹی میں, ان کی فیملی کے لیے دعائیں کی. یہ جو دو مختلف ٹویٹس ہیں, دو واقعات جو دنوں اونلی ڈیز اپارٹ, اس سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ حکومت یا جو ان کے کرتا دھرتا ہے مسلم لیگ نون کے, وہ ارشد شریف کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. کہ آپ کو پتا ایک اتنی بڑی خبر بن گئی ارشد شریف صاحب کی, ہر چینل کی وہ ہیڈ لائن تھی, لیکن آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکے اس چیز پر کہ وہ آپ دکھ اور افسوس کا اظہار کر دیتے, مذمت کر دیتے اس قتل کی. یہ نہیں ہوا آپ سے. یہ دو چیزوں کا موازنہ ہی کافی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ حکومت کے لیے ارشد شریف کی شہادت, اس کے اوپر ان کا رد عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے. سو برائے مہربانی کمیشن ایسا ہو جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, سب اس کے اندر ہوں گے. ذمہ داریاں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سلمان اقبال صاحب کا خط جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا, انہوں نے کہا اور واقعی ان کی ذمہ داری ہے. میں کل خطرہ محسوس کروں گا تو یہ ذمہ داری سلمان اقبال صاحب کی ہے کہ ہی شوڈ لک آفٹر می. مجھے پاکستان سے باہر نکالنا ہے, بندوبست کرنا ہے, کوئی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے, وہ جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب یہ جو فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے, ابھی کمیشن اب بنا ہے اور انگلیاں پہلے سے پوائنٹ کرنی شروع کر دی گئی ہیں, اس کو پوچھو, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. یہ سارا مین ایشو سے توجہ ہٹانے کی بات ہے. میں فی الحال ہم دیکھتے دیکھتے حکومت کیا کرتی ہے اس پر. اب آ جاتے ہیں ذرا لانگ مارچ کی جانب. لانگ مارچ تحریک انصاف لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, کوئی بات چیت ہو رہی ہے کسی کے ساتھ آپ کی؟ کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن جو کریٹ ہوئی ویکینڈ کے اوپر, آپ نے آ کے کہا کہ عمران خان صاحب بات چیت کرنے گئے, خان صاحب نے کہا نہیں ہو رہی, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں بات چیت ہو رہی ہے. آخر سٹیٹس کیا ہے گفتگو کا؟ نہیں سر, یہ میرے خیال میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. یہ کوئی ہر رپورٹر اپنی مرضی سے ایک رپورٹ ایشو کر دیتا ہے. میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا ایک میٹنگ ہے, پارٹی کی ہے میٹنگ, ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. اس کو مذاکرات کے اندر ٹرن کر دیا. کوئی بات چیت نہیں ہو رہی جی, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں ابھی. لیکن ساری پارٹی اہم ترین تو کنٹینر پہ تھی اس وقت, تو وہ کون سی میٹنگ پارٹی کی تھی اس کے لیے خان صاحب گئے تھے؟ نہیں, وہ ساری اس وقت کنٹینر پہ نہیں تھی. وہ کنٹینر پہ تو بہت ساری ٹاپ لیڈرشپ میں سے لوگ اس وقت میں سے تھے. اور کنٹینر جو ہے آپ کے خیال میں اہم میٹنگ کنٹینر میں ہوگی جہاں پہ 25 اور لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ جی بالکل. کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا کہ مذاکرات کر لیں؟ نہیں. آپ کو اگر کہا جائے تو کس سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے آپ؟ دیکھیں, ہم تو بہت دفعہ بول چکے ہیں کہ حکومت جو ہے اعلان کرے, وزیر اعظم اعلان کریں کہ وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان جو بدترین بحران کا شکار ہے, جو سیاسی بحران سے شروع ہوا, معاشی بحران بنا اور اب تو سماجی بحران بنتا جا رہا ہے. اس سے ملک کو نکالنے کا واحد راستہ ایک نیا الیکشن ہے. وہ نئے الیکشن کا اعلان کریں
اس الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بالکل حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. اگر کچھ اور چیز پہ اس کے علاوہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کے علاوہ مزید چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی بات کر لیں. الیکشن کے علاوہ کس چیز پہ بات کریں گے آپ؟ مجھے کیا پتا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بات کرنی ہے صرف الیکشن کی. تو الیکشن کی بات ہوگی تو ہم اس مذاکرات میں جائیں گے, لیکن اگر اس کے علاوہ وہ کوئی سی چیز کی بات کریں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. میں تو ایسے اصولی طور پہ کہہ رہا ہوں. حالات دیکھ کر پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں حکومت کر رہی ہے, کہتے ہیں جناب الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. ارلیسٹ شاید خواجہ آصف صاحب نے کو اگست کی بات بھی کر دی ہے, یا کہتا ہے کہ 3 مہینے آپ چھوڑ دیں, 3 مہینے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی گفتگو تو سامنے آئی ہے. کیا یہ کوئی فارمولا, دیکھیں ایک اب ہوگا, ظاہر آپ سے بار بار یہ پوچھا جائے گا, جب آپ جائیں گے بیٹھیں گے تو آپ سے کہا جائے گا دیکھیں جی ایک کام کرتے ہیں, اپریل میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں, جولائی میں یا اگست میں الیکشن کرا لیں گے, اپریل یا مئی میں اسمبلی توڑ کے. کوئی اس طرح کا فارمولا آپ کے لیے قابل قبول ہے, اینی تھنگ جس سے حکومت کو مزید 6 مہینے ملے؟ تو اس کو مفروضے پہ بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے نا. 6 مہینے تو پھر نہ کرن دیاں گلاں ہی ہو گئی. لیکن یہ مفروضے پہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جس وقت وہ سنجیدہ ہو جائیں گے, جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ نہ صرف پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے اس بحران سے, بلکہ ان کی, میں کاشف آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں, میں اپریل سے کہہ رہا ہوں یہ ان کی اپنی خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہو رہی ہے. جس دن وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو وہ خود ہی الیکشن کی طرف آئیں گے, پھر بیٹھ کے تمام لوازمات پہ بات چیت ہو جائے گی. دیکھیں یہ آپ نے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی, ڈی جی ایس آئی موجود تھے, ڈی جی ایس پی آر موجود تھے. اس میں کہا گیا کہ مذاکرات کروائے گئے لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوئے. وہ کس سے ہو رہے تھے؟ ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہے, لیکن وہ یہ امپریشن تو دیا گیا کہ بریک ڈاؤن ہے, کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے, کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہا کسی چیز پر. کوئی مذاکرات ہوئے ہی نہیں نا, کبھی بھی کوئی ایک سیشن بھی نہیں ہوا ہمارا حکومت کے ساتھ, کوئی 1 منٹ بھی بات چیت نہیں ہوئی. وہ جو خان صاحب نے ملاقات کر لی تھی وہ بھی تو مذاکرات کا حصہ ہوگا نا؟ نہیں, دیکھیں ایک صدر صاحب ایک کوشش کر رہے تھے, اور اس کوشش کے اندر انہوں نے اس کے اندر ملاقات بھی ہوئی جس کا خان صاحب ذکر بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ حکومت کے ساتھ ہمارے کبھی مذاکرات, جیسے میں نے کہا 1 منٹ کی مذاکرات نہیں. میں نے صرف مذاکرات کی بات کی, میں نے حکومت کا نہیں کہا. میں اس لیے کیونکہ آپ کو پتا کہ آپ خود اس کو بھی دیکھیں, مذاکرات کہنا, مذاکرات تو ہوتے ہیں کہ فارمولا ٹیبل پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اچھا یہ کرنا ہے نہیں کرنا. میرے خیال میں تو کبھی بھی ایسی صورتحال پہنچی نہیں. اس ملاقات میں آپ کو کیا کہا گیا ہوگا پھر؟ ظاہر ہے الیکشن کے علاوہ تو آپ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہاں, ہم تو اس کے علاوہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ظاہر ہے. اور اس میں خان صاحب بول بھی چکے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تھی تو ملاقات میں کیا کہا تھا, ایک ہی مطالبہ رکھا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے. تو الیکشن کی بات ہوئی اس ملاقات میں؟ ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب نے مطالبہ کہ کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا الیکشن کا, ابھی تو میں نے آپ سے یہی کہا. تو جواب کیا دیا انہوں نے؟ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا ایگزیکٹلی جواب دیا تھا, لیکن الیکشن ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ کوئی تو ہمیں نظر نہیں آیا نا, کوئی بات چیت ہوئی نہیں. آخر کار تو حکومت کے ساتھ ہی کوئی بات چیت ہوگی نا. وہ جیسے میں نے کہا ابھی تک تو نہ کوئی ایسا اندیا ہمیں نظر آ رہا ہے, نہ کوئی 1 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے. فی الحال یہ ساری مذاکرات کی خبریں جو ہیں یہ سب فیک نیوز ہیں, اس میں سے کوئی بھی صداقت نہیں ہے. لگتا ہے جس دن پریس کانفرنس ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, وہ تو ایک لحاظ سے ادھر سے تو جواب آ گیا کہ جی ہم نے کوشش کر لی, نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب اب مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. صحیح. سو اب کیا راستہ ہے؟ دیکھیں اب آپ لیٹ سے جمعرات, جمعہ, کوئی کہہ رہا ہے ہفتہ, ان 3 میں سے کسی ایک دن آپ اسلام آباد کے باہر پہنچ چکے ہوں گے. آپ پنڈی میں ہوں گے, ظاہر ہے اسلام آباد میں روکنے کی آپ کو کوشش کی جائے گی, پنڈی میں تو پنجاب کی گورنمنٹ ہے. پھر کیا؟ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. ڈو یو ہیو اے پلان کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ سر ہمارا تو بالکل پلان ہے, اور وہ چیئرمین اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ تو الیکشن لینے کے لیے آ رہے ہیں, وہ کوئی 1 دن کا جلسہ نہیں کرنے کے لیے آ رہے. اور ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے, اور انتظامیہ نے اگر اس کی اپروول نہیں دی تو پھر ہم کورٹ جائیں گے اس کے لیے. وہ یہی ہے کہ ہم اس تاریخ سے شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کوئی اختتامی تاریخ نہیں دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتظامیہ کو ایک درخواست دی ہے کہ فار ایگزامپل F9 پارک ہو, یا جو پہلے G11 کی جگہ تھی, H9 کی درخواست, یا H9 جو بھی آپ نے درخواست دیں گے وہ آگے سے فرض کریں آپ کو کہتے ہیں دے چکے ہیں, ہم آپ نے دے دی ہے, وہ دے دی ہے. انہوں نے اس پہ بہت سارے سوال پوچھے ہم سے, تحریری طور پہ سوال پوچھے. ان تحریری سوالات کا ہم نے جواب دے دیا ہے, کل دے دیا تھا. اور اب اگر کل تک ان کا نہیں آتا
تو پھر ہماری کورٹ کے اندر پٹیشن چلی جائے گی. آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اسد صاحب، آپ کو وہ کہتے ہیں آ جائیں جی H9 بیٹھ جائیں. اس سے پہلے بھی آپ 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں تھا، لوگ تھے، طاہر القادری صاحب کے بہت سے لوگ تھے، آپ کی طرف سے بھی بہت لوگ آیا کرتے تھے اس دھرنے کے دوران. ونس یو کم اینڈ سٹ، آپ آگے اسلام آباد بیٹھ گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، آپ کو بھی پتا ہے پرانے ایکسپیرینس سے ہم سب شاید اپنا بہت سارے جو نتائج ہیں اس کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس ایکسپیرینس سے جو دھرنے میں ہوا، جب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی، جب ہر طرف سے ایک پریشر پڑ رہا تھا کہ حکومت چینج ہو یا الیکشنز کرائے جائیں، میاں صاحب سائڈ پر ہو، نہیں مانے. اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی وہ لوگ مان جائیں گے؟ اگر نہیں مانتے پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ 2014 میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ الیکشن کروا دیں. الیکشن ہٹانے کے لیے جو بھی ہٹانے کے لیے اس وقت وہ الیکشن کی ذریعے ہونا تھا کہ فریش الیکشن ہونا تھا. اس وقت تو مطالبہ صرف یہ تھا کہ تحقیقات کرائی جائیں الیکشن کی. اس وقت تو بڑا سادہ سا مطالبہ تھا. یہ 2014 میں بالکل ہوا، آپ نے ٹھیک کہا. لیکن 2017 میں کیا ہوا کاشف؟ 2017 میں جب ہم یہاں آ رہے تھے اور رات کو بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، پرویز خٹک اس وقت چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، اور پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ غیر قانونی فیصلہ کیا گیا نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے اگلے دن صبح ہمیں سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا، اور میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے سپریم کورٹ اس دن جب ساری پارٹیز کو بلایا تھا، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ملک کے اندر ہیجان ہے، آپ سڑکوں پر کیوں ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم انصاف دیں گے. پاس میں تو یہ ماضی میں تو یہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت سارے اس کے مختلف نتائج نکل سکتے ہیں نا. حالانکہ سر اس وقت ایک کیس تھا نا، اس ٹائم تو پینما ایک چیز تھی. آپ نے 2017 اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، آپ اس لاک ڈاؤن کی بات کریں 2 نومبر. کاشف آپ ایک سیاسی صورتحال کو ایک قانونی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر اس وقت جو موبلائزیشن ہو رہی ہے، پہلے تو ذرا اس کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام نکل رہی ہے اور جو جذبہ ہے ان کا. میں بھی عمران خان کے ساتھ تمام پہلی جو تحریکیں ہیں ان کے اندر شامل رہ چکا ہوں. اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ تو انقلاب ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے پورے خاندان، عورتیں، بچے نکل کے آ رہے ہیں. یہ جو دباؤ ہے، اس سیاسی دباؤ کا، یہ جو ملک کا باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ سڑکوں کے اوپر قوم کا آپ کو فیصلہ نظر آ رہا ہے. ساتھ آپ جو الیکشن کراتے ہیں، کل وہ کرم کی سیٹ جس کو سب کہہ رہے تھے انتہائی مشکل سیٹ ہے، تقریباً 2 گنا اکثریت سے جا کے تحریک انصاف اس میں جیت گئی ہے. یہ تمام چیزیں بھی تو سب سامنے نظر آ رہی ہیں نا. اس میں سے کیا حل نکلتا ہے، کون فیصلہ ساز کیا رول ادا کرتا ہے، یہ تو وقت آئے گا پتہ چلے گا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں ڈائنامکس جو ہے نا پولیٹیکل، وہ بڑے فلوئڈ ہوتے ہیں. وہ گھنٹوں کے حساب سے، آج جب آپ سڑک پہ آ گئے ہیں تو وہ دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے بھی بدلیں گے. ظاہر ہے میٹنگز ہوں گی، لوگ بیٹھیں گے، لوگ سوچیں گے کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بات اگر آپ پی ڈی ایم سے کریں، پی ڈی ایم کی سوچ بڑی کلیئر ہے. وہ کہتا ہے جناب ہم اس ٹائم اگر پیچھے ہٹ گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سیاست دفن ہو جائے گی، الیکشن عمران خان لینڈ سلائڈ 2/3 اکثریت لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے اپنے خوف اور جو بھی ان کی پولیٹیکل ریزرویشنز ہوگی وہ ہیں. اس وقت سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا، فیصلہ یہ کر دیا کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے. وہ آپ اب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. ان کیس بائی دا ٹائم یو کم ٹو اسلام آباد، ظاہر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے، نتھنگ ہیپنس، کوئی کانکریٹ نہ بات چیت ہوتی ہے، نہ اس طرف سے کوئی ہلتا ہے اپنی جگہ سے، بجنگ نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، کوئی امپاس نظر نہیں آ رہا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی پلان بی ہے اس کیس میں کہ اسلام آباد آنے کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوتا تو پلان بی کیا ہوگا؟ سر ہمارے پاس پلان بی، پلان سی، ہر قسم کے پلان ڈسکس ہوئے ہوئے. صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی پلان ہے وہ پلان آئین قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے. اور اب ذرا سا تجزیہ بھی جو آپ نے بات کی، اس بات کو ذرا سمجھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قوم جا کے کھڑی ہوگی عمران خان کے ساتھ. تو الیکشن اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ تمام قوم جو ہے وہ پی ڈی ایم کو مسترد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ الیکشن کوئی جیت کر آئے ہوئی مینڈیٹ لی ہوئی حکومت نہیں ہے. یہ حکومت بنی ہوئی ہے ایک عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے. وہ عدم اعتماد کا ووٹ جس کے بارے میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی
ایک نہیں 2 مرتبہ کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ان کو اس کے اندر نظر آئی ہے، واضح بیرونی مداخلت اس ہماری سیاست کے اندر. یہ وہ عدم اعتماد کی تحریک ہے جس پہ ضمیروں کی بولی لگا کر حرام کا پیسہ استعمال کر کے سارے پاکستان کی میڈیا نے دکھایا کس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا. یہ عوام کے مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے. تو ایک حکومت جس کے پاس کبھی عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا اور خود وہ یہ مان رہے ہیں کہ ساری قوم جا کے کھڑی ہو گئی دوسری پارٹی کے ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم کرسی سے چمٹے رہے. ذرا سنیں یہ آرگیومنٹ کیا ہے. یہ آپ کی بات دیکھیں میں کیا ظاہر ہے ایک چیز تو ہوتی ہے جو تجزیے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اسد صاحب 2 ضمنی الیکشن، ایک پنجاب کے جو 20 سیٹوں پر ہوئے اور ایک ابھی جو 11 سیٹوں کے الیکشنز تھے جو حکومت نے بڑی ہینڈ پک سیٹوں پر الیکشن کروائے. کل کرم کا ایک الیکشن ہوا. سو نتائج جو نتائج الیکشن دے رہے ہیں اس کے آگے تجزیہ تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اسٹیٹسٹک ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اسینڈنسی ہے وہ بڑی اوور ویلمنگ اسینڈنسی ہے ان کی الیکٹورل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کراؤڈ پولرز تو ہو جاتے ہیں لیکن سیٹ نہیں جیت سکتے. یہاں پر عمران خان صاحب صرف کراؤڈ پولر نہیں، سیٹ بھی جیت رہے ہیں. سو میں نے آپ کا تو یہ آرگومنٹ پہلے ہی مان لیا. سب آپ سے یہ سوال پوچھیں گے، ظاہر ہے آپ سے یہ سوال پوچھ کے لوگ تھک گئے ہوں گے. ٹی وی اسکرین پر آپ کتنا جواب دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ آپ کی کچھ قدغنیں ہوں گی کیونکہ ایز اے پولیٹیشین یو کانٹ انڈلج ٹو مچ. میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر جیسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ہم نے کوشش کی، ہم سے نہیں. اب ایک حکومت بیٹھی ہے اسلام آباد میں، روز کی 6 سے 8 پریس کانفرنس کرتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی دھمکی خونی ملانگ مارچ کی ہے، یہ مضحکہ خیز ہے کیونکہ یہ نہیں. آئی اگرینگ ود ایوری تھنگ دیٹ یو سیئنگ. دیکھیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کر دی، وہ حکومت میں آ گئے. وہ کہتے ہیں اب ہماری حکومت کہیں نہیں جائے گی. مجھے اس سے آگے جانے کا راستہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو ادھر سے آگے جانے کا راستہ کیا دکھ رہا ہے. اچھا میں تو اس کے سوال کا تمہیں کو 4 دفعہ آج آپ کے پروگرام میں جواب دے چکا ہوں، لیکن میں ذرا سا اس کے اوپر لیکن تھوڑی سی میں اس سے اور بات کرتا ہوں نا. اب آپ صورتحال کا تجزیہ کریں، تجزیہ کرتے ہیں نا. تجزیہ یہ کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، حکومت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ریاست جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ قوم ایک طرف فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے اور ملک جو ہے وہ بدترین خرابی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. تو وہ جو ہم باتیں سنتے تھے کہ ریاست کو بچانا ہے، تو ریاست کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ تو سوال جو ہے وہ بالکل آپ حق بجانے پہ. ظاہر ہے ہر صحافی ہم سے بھی یہ سوال پوچھے گا کہ آپ کیا کریں گے، لیکن میرے خیال میں یہ سوال تمام ریاستی اداروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے. اب ظاہر ہے وہ آگے سے کہیں گے جناب جیسے اس پریس کانفرنس میں کہا گیا نیوٹرل نہیں ہے، اے پولیٹیکل ہے. جی اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو یہ تو بالکل ایک نیوٹرلٹی ختم کرنے والا مطالبہ ہے. اگر مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنے دیا جائے تو پاکستان کی قوم سے تو نیوٹرل نہیں ہے نا بھائی. پاکستان کی قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو ریاست کی طاقت آتی ہے. پاکستان کی قوم کا فیصلہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کے. اس قوم کی جب تک آپ کے پاس پشت پناہی نہ ہو تو آپ کی طاقت کچھ نہیں ہے. تو آپ اس قوم کے ساتھ تو نیوٹرل نہیں ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیوٹرل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس میں اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک اے پولیٹیکل کی بات ہے تو وہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی شاید ایک بھی ایسا کوئی سیاست سمجھنے والا یا پاکستان کی تاریخ دیکھنے والا شخص ہو جو یہ بات مانے کہ اس دن کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اے پولیٹیکل تھی. ٹھیک ہے، میں اب آپ سے آگے میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے وہ یہ آپ نے جو بات کہی ہے میں صرف اسے آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی قوم کی طرف تو کوئی اے پولیٹیکل نہیں ہے. لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم ایک طرف ہے، الیکشنز یہ بتا رہے ہیں، جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا آپ کے حق میں وہ یہ بتا رہا ہے، جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنے میں نکل رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتی حکومت. کیونکہ ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے جو سمری جانی ہے پریزیڈنٹ کو کہ جناب اسمبلیاں تحلیل کریں، الیکشنز کریں، وہ تو وزیر اعظم کی طرف سے جانی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، جو مرضی کہہ لیں الیکشنز نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے پھر 5ویں دفعہ وہی سوال پوچھا. سر میں تو آپ سے وار گیمنگ تو کی ہوگی نا. انٹرسٹنگ نہیں ہے نا
بھائی یہ انٹرسٹنگ نہیں ہے. آپ مجھے ایک ہی سوال 5 بار پوچھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا نا. میں کوئی نیا سوال پوچھے میں اس کے 4 دفعہ پہلے جواب دے چکا. آپ نے جب یہ کہہ دیا میں چلے میں ریفریز کر لیتا ہوں. آپ نے درست کہا کہ میرا جواب جو ہے وہ مبہم ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن وہ مبہم رہے گا. آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے تو مبہم رہے گا. میں صرف کیونکہ میں اب چلے اپنے سمجھنے کے لیے میں لوگوں کے لیے کہہ دیتا ہوں لیٹ دس بی اے کامنٹ. اس کو سمجھنے کامنٹ ہے کہ میں اب وار گیمنگ اپنے دماغ میں کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام اس طرف ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں عوام اس طرف ہے, ووٹ نے ثابت کر دیا کہ عوام آپ کی طرف ہے, آپ الیکشنز پہ الیکشنز جیت رہے ہیں, گڑھ سے الیکشنز جیت رہے ہیں, جو کسی زمانے میں پنجاب میں نون لیگ کا گڑھ ہوا کرتا تھا, وہاں سے آپ ایک اکثریتی الیکشنز جیت کے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے کہا وہ نہیں مانے. میں تو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں کہ پھر کیا ہوگا, کیا کوئی غیر آئینی کام ہو سکتا ہے؟ نہیں, غیر آئینی کام ہم تو نہیں کریں گے. غیر آئینی غیر قانونی کام یہ تو بالکل آپ نے تو نہیں کرنا. میں ہی کہہ سکتا ہوں سر کچھ بھی ممکن ہے. یہ میرے خیال میں نے آپ کے پروگرام پہ کوئی 2 مہینہ پہلے کہا تھا. میں آپ کو آف ایئر بھی یہ بات کہتا رہا ہوں, یہ میں نے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ارادہ ہے ایسا کرنے کا. لیکن جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آل بیٹس آر آف دا ٹیبل ہو جاتا ہے نا, کہ کوئی کچھ بھی ممکنات میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے جہاں تک میرا تجزیہ ہے مجھے کوئی ارادہ نہیں نظر آتا. لیکن اگر ملک جو ہے وہ اس شدید ترین, اور میں بار بار کہتا ہوں, میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں, یہ سیاسی بیان نہیں ہے, 1971 کے بعد سے پاکستان اتنے شدید بحران میں نہیں آیا. کیونکہ جب میں تینوں چیزوں کو ساتھ جوڑتا ہوں نا, سیاسی, معاشی اور سماجی, ان تینوں کو مل کر جتنے بڑے خطرات پاکستان کے لیے آج پیدا ہوئے ہیں یہ 1971 کے بعد سے ہوئے ہی نہیں. اتنی خطرات کی سچویشن کے اندر اگر قوم پوری ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کاشف میں نہیں پرڈکٹ کر سکتا, میں پیشن کوئی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک چیز کو حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو فیصلے ہوں گے, تحریک انصاف کے جو فیصلے ہوں گے, عمران خان کے جو فیصلے ہوں گے, وہ آئین اور قانون کے درمیان ہوں گے. وہ میں حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں. لیکن باقی اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے وہ میں نہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں آپ کو گارنٹی کر سکتا. میرے ذہن میں جو ایک پیرلل ہے نا, جو ایک مثال اس کے قریب تر کی مثال ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, اسے قریب تر وہ نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ ہے, جو مجھے 2007-8 کا جو لانگ مارچ تھا, جب وہ ججز کی بحالی کے لیے اسلام آباد آئے تھے, گجرانوالہ پہنچے تھے, تو ایک فون کال آئی تھی کہ سر آپ آگے نہیں آئے, کام ہو گیا ہے. اب یہ ایک صورت ہے جس میں وہ کام آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیکھیں حکومت تو نہیں مانے گی. میں جو بار بار اس لیے نہیں, ظاہر ہے ہم تو آپ سے سوال ہی پوچھیں گے, آپ نے اپنا بھی سوچ رکھی ہوگی, کوئی آپ کے دماغ میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی. دیٹ از دی اونلی پیرلل آئی کین ڈرا, جس میں آخری وقت پہ آ کر یہ ہو گیا تھا کہ جب لانگ مارچ چل پڑا, لانگ مارچ کامیابی سے اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا. کامیابی میں اس لیے کہوں گا کہ ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا سب کو, اعتزاز احسن صاحب تک ہاؤس اریسٹ تھے اس وقت. ہو گیا, انٹرونشن ہوئی, فون آیا, ہو گیا. آپ بھی اسی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں, ایسی ہی کسی کال کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم انف پریشر بلڈ کر سکے تو شاید اس طرح کی ایک کال آ سکتی ہے؟ نہیں, ہم انتظار نہیں کر رہے, لیکن میرے خیال میں جیسے میں پہلے اس بات پہ کامنٹ کر چکا ہوں کہ ریاست پاکستان کے ادارے, اور آپ دیکھیں کاغذی بات جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کا رول ہے کہ لیگل کے سامنے ہے کہ نہیں ہے, 1000 طریقے کار نکل سکتے ہیں. اگر ریاست فیصلہ کر لے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے تو یہ ناممکن نہیں ہے ریاست کے لیے. یہ میں ضرور, یہ میرا ماننا ہے. ابھی 4 دن باقی ہیں اسلام آباد پہنچنے میں, لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جمعے یا ہفتے کو آئے گا. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. میرا سوال چینج نہیں ہوں گے اسد صاحب, کیونکہ 4 دن تک سوال یہی چلتے رہیں گے کہ آخر اینڈ گول کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ کل اور پرسوں ہم زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کر لیں گے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک والا. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قائد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دبائے. قائد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قائد صاحب مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ نے طاہر القادری صاحب سے مذاکرات کیے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے, جب عمران خان کا دھرنا تھا اور قادری صاحب کا لانگ مارچ ایک آپ کی حکومت میں آیا, ایک میاں صاحب کی گورنمنٹ میں آیا. اس وقت بھی ایک کمیٹی بنی جس کا آپ حصہ تھے, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں, ذاتی طور پہ آپ اس کا حصہ تھے. ابھی تک یہ لانگ مارچ نکل آیا لاہور سے 2-3 دن میں, ابھی تک بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی آپ لوگوں کی طرف سے. وہ جو ایک ماحول ہوتا نا کہ حکومت اس طرح کے ایشوز پہ کوئی بات چیت کرتی ہے, کوئی کمیٹیاں بنتی ہیں جو ایکسیپٹیبل, آپ جیسے لوگ اس میں ہوں جو گفتگو کر سکیں جا کے,
क्यों नहीं हो रहा? या आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि इनके साथ तो बात करनी नहीं हमने? कशिफ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सियासी माहौल में गुफ्तगू का रस्ते बंद नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और कभी इससे मफर नहीं है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, हमें गालियां पड़ रही थी, तब भी हमारी तरफ से यही कहा गया था कि हम तावन करने को तैयार हैं, लेकिन उसके जवाब में कहा गया कि एनओरो मांगते हैं और पता नहीं क्या कुछ। फिर वो भी वक्त आपके सामने है कि ये हमारी हुकूमत आई तो फिर भी हमने कहा, इसलिए कि हम समझते हैं कि किसी जमात के पास, किसी एक जमात के पास आपस में सियासी लड़ाइयां हो, इदारा जाती लड़ाइयां हो, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बल्कि हम सबको माजी की तलखियों को बुला के, गलतियों से सीख के, इकट्ठे होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यही एक वाहिद रास्ता है। लेकिन अगर खान साहब इस बात पे मानने को ही तैयार नहीं है और वो अपनी जबान की दुरुस्त की, उसमें भी तलखी कम करने को तैयार नहीं है, वो आज भी ये कहें कि मैं इनसे बात नहीं करने को तैयार, वो आज भी हमें गालियां ही दे, यानी वो एक खास गर्दान है चोर डाकू की, वो गर्दाने जाएं और जो जो उनके मुंह में आए कहे जाएं, उसके जवाब में भी हम यही कह रहे हैं। हम में से भी कुछ, हुकूमत के भी कुछ लोग तल्ख बात कर जाते हैं, लेकिन कितना अरसा। और जवाब का आपने खुद इसका जवाब दे दिया। मसला ये है सर कि आपके जो होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी भी कोई जुबान में इतनी कोई शीरीनी नहीं है कि चीनी खा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बताएं कारिया साहब, कितना खदशा है आपको कि हालात खराब भी हो सकते हैं, निजाम जा सकता है? वैसे एज कमर जमान कह रहा, मैं ये सवाल आपसे कशिफ, पहले सवाल का छोटा सा जवाब दे रहा हूं। मुझे इस बात का इदराक है कि हमारी तरफ से भी तल्ख बातें होती हैं, राना साहब भी कर जाते हैं और भी मैं भी कर जाता हूँ किसी वक्त, लेकिन हमारा तल्ख बात करने का पहली बात तो यह है कि वो जवाब होता है। हम कोई आगाज में गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम धमकियां नहीं दे रहे, हम थ्रेट नहीं दे रहे। असल में ये भी जरा गौर करें ना कि हम एक सियासी जमातों का इज्तिमा भी है, हम लोगों को मुतमईन भी रखना चाहते हैं। हमने अपने कारकुन को, हमने इस मुल्क के मजदूर को, हमने इस मुल्क के सनतकार को, हमने दीगर ममालिक के यहाँ एम्बेसडर्स हैं उनको, हमने दुनिया के साथ जिनका मामला है उन ममालिक को, सबको एक तसल्ली देनी है कि कुछ नहीं होगा, हमारे नफ्स कायम है, हम कोई खून खराबा नहीं होने देंगे, हम कोई गैर आईनी हरकत नहीं होने देंगे। ये एक आप हौसला भी दे रहे होते हैं। और फिर जिस जमान में बातें करते करते सालों गुजर जाएं तो कभी कभी उस पर तलखी भी आ जाती है। लिहाजा हम उस मामले से मुफर नहीं। सिर्फ एक बात है कि खान साहब शर्त के साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। वो हमने पहले कहा था कि शर्त के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर फिर मेरी बात से कारा साहब, ये तो वैसे मैं माफी चाहता हूं, आपको ही पता, जब आप आते हैं तो शराइत लेकर, कोई जब इस्लामाबाद की तरफ आता, जब बिलावल साहब निकले थे, इलेक्शन की शर्त थी ना उनकी कि मैं आ रहा हूं, इलेक्शन कराओ। मौलाना साहब आए, उनकी शर्त थी। PMLN का जब आया इधर इस्लामाबाद में, जब सारे इकट्ठे हुए, तब भी शराइत थी। ये तो कहना कि शर्त नहीं हो, ये तो बड़ी गैर मंतकी सी बात है कि शर्त ना हो किसी की। एक फर्क है। हम कह रहे थे कि इलेक्शन करा दें, बेहतर रहेंगे, वरना हम आ रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं मैं मुज़ाकरात तब करूंगा, पहले डेट अनाउंस करें। अगर पहले डेट अनाउंस कर देने, उसके बाद